तिलावत की हुई आयत सूरह अनाम 8वां पारा आयत नंबर 152 है। पारे का 5वां रुकू है और सूरत का 18वां रुकू है। गुफ्तगू यहां तक हो चुकी थी, अगरचे आवाज मुकम्मल काबू में नहीं है, लेकिन ये बाबरकत काम जारी रहा तो शायद इसकी बरकत से अल्लाह ताला आवाज भी खोल दें और सेहत भी नसीब फरमाएं। एक फर्द तक कुरान करीम को पहुंचाने की कोशिश की। दुनिया में सबसे बड़ी किताब कुरान करीम, सबसे मोहतरम बिशान किताब, लोगों का हक है कि उन तक पहुंचे। जो सलाहियत रखते हैं वो नहीं पहुंचाना चाहेंगे, मुआखिज़े का अंदेशा है, और जिनके पास वसाइल हैं वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके वास्ते भी खर्चा है। एक एक आयत उम्मत के हर फर्द का हक है, उन तक पहुंचना है। आज के उन्वान में पहली 3 आयतें मजमून के लिहाज से बहुत अहम है। उसकी अहमियत का अंदाजा इससे करो। काब अहबार जो यहूद के बड़े आलिम थे, तौरात के माहिर थे, जब वो इस्लाम में दाखिल हो गए तो उन्होंने फरमाया कि तौरात का आगाज भी इन्हीं 3 आयतों के मजमून से शुरू होता था। जिस तरह कुरान करीम में सूरह फातिहा से शुरू है, तौरात इन्हीं 3 मजामीन पर शुरू होती थी। बिस्मिल्लाह के बाद ये मजामीन थे। और बाज़ रिवायतों में यह है कि अगर किसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी हो, तस्दीक के साथ कोई देखना चाहता है तो इन 3 आयतों को देख ले। ये 3 आयतों में 10 नसीहतें हैं। उम्मत का जो फर्द इन 10 पर अमल कर लेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, उसके वास्ते जमानत दी है कि वो कभी भी गुमराह नहीं होगा। लिहाजा शुरू की 3 आयतों में 10 बातें हैं। उन 10 बातों को हम तफसील से रखेंगे। ऊपर से मजमून चला रहा था कि कुफार कुरैश वहम परस्ती की वजह से जानवरों में से बाज़ को हराम खाते थे, बाज़ को हलाल खाते थे, और उल्टा इल्जाम लगाते थे अगर अल्लाह चाहता तो हमारे आबा व अजदाद शिर्क न करते थे। गोया हमें जो इख्तियार दिया गया है ये लाजिम है, मुस्तलजिम है कि मेरा रब मुझसे खुश है। इस तरीके से वो अपने शिर्क की सनत तलाश करते थे। बाज़ चीज़ों को वो हराम करार देते थे जिसको अल्लाह ने हराम नहीं किया। इन तमाम मज़ामीन को आप सुन चुके हैं पिछले रुकू में। यहां से कहा जा रहा है कि तुमको हुर्मत और हिल्लत की फहरिस्त अगर देखना है और तुमको हकीकतन जानना है कि अल्लाह ने क्या हराम किया है, तो मज़कूरा बाला बातें अल्लाह ने हराम नहीं की हैं, ये मनगढ़ंत है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि अल्लाह ने क्या क्या हराम किया है। इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म हुआ इन आयतों में बुलाकर बताने का। शुरू है अल्फाज कुल तालो, कह दो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं अल्लाह ने क्या क्या हराम किया है, मैं तुम्हें पेश करता हूं। कुल कह दो, तालो जमा है तालो, इसका वाहिद है ताल। आज भी अरबों में लफ्ज़ बड़ा मुस्तअमल है। किसी को पुकारना है ताल, ताल या बिनती, ताल या बनैया, ताल या मोहम्मद। आज भी वहां जिसका नाम नहीं मालूम ताल या मोहम्मद तो कहते हैं उसको। तो ताल के माने आइए, और तालो तुम सब आओ जमा का सिगा है। अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, मैं तिलावत करता हूं, मैं पढ़ के सुनाता हूं जो हराम किया है तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर। मुहर्रमात चाहते हो आओ, मैं एक एक हुक्म खोल के बयान करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां जो फहरिस्त है यही चीजें हराम है, इनके अलावा हराम नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन चीजों को अल्लाह ने हराम करार दिया है उनकी एक फहरिस्त यहां जरूर है। इनके अलावा और हराम नहीं है ये नहीं कहा जा रहा है। किसी और आयत में कुछ और अगर निकल जाए तो ये उसके मुनाफी नहीं होगा। यहां एक फहरिस्त है। उसकी मिसाल दे दूं, जैसे कहा गया है सूरह फुरकान में कि मोमिन ऐसे होते हैं, रहमान के बंदे ऐसे ऐसे सिफात के हामिल होते हैं। तो सूरह फुरकान में 10 वस्फ बताए गए हैं। फिर ऐसा ही 10 सूरह मारिज में बताए गए हैं। फिर 10 औसाफ सूरह मोमिन बताए गए हैं। तो कुल 30 हो गए, लेकिन एक मकाम पर 10 ही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 ही सिफात हैं, मोमिन की 30 सिफात है। ऐसे यहां भी मुहर्रमात की एक फहरिस्त है। इसके अलावा भी किसी आयत में अगर फहरिस्त अगर मौजूद है तो वो इसके मुनाफी नहीं है। लेकिन तुमने जो कर लिया है इसको अल्लाह ने हराम नहीं किया। कुल तालो अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, कह दो आओ मैं तुम पर पढ़ के सुनाऊं जो कुछ हराम किया है तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर। सबसे पहला हुक्म अल्लाह तुश्रिकू बिही शैआ। अल्लाह, अन अल्लाह है ये, असल में अन और अल्लाह दोनों को मिला देंगे तो अल्लाह बनेगा। इदगाम का कायदा है ये, इदगाम ताम। अल्लाह ये के ला तुश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। अल्लाह ने मुहर्रमात में सबसे ऊंचा मकाम दिया इस बात को कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। अब यहां पर मुफस्सिरीन ने बहुत तवील कलाम किए हैं कि शिर्क जली क्या है, शिर्क खफी क्या है। हम जब ऐसी आयतें सुनते हैं तो दिल में आता है कि हम तो माशाअल्लाह मोमिन हैं, हमसे तो खदशा भी नहीं है शिर्क का। बजाय मुहासबा करने के, सोचने के, दिल में यह आता है कि हमारे लिए तो शिर्क है नहीं, हम कुछ भी कर लें शिर्क होती नहीं। मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें। एक बार कलमा पढ़ लिए, मजबूत कलमा है, कुछ भी करो कुछ भी नहीं होता। अल्लामा हारी ने बहुत ही प्यारा तंज किया है, मुसद्दस हारी पढ़ लेना। करे गैर घर बुत की पूजा तो काफिर, करिश्मा जो माने कवाकिब में काफिर। मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें। न तौहीद में कुछ खबर से आए, न ईमान जाए, न इस्लाम जाए, कुछ भी नहीं होने वाला है। एक बात तज्जिया कर लेना,
مجموعی طور پر تجزیہ کرنے سے، اپنا محاسبہ کرنے سے توبہ کی توفیق ہوگی۔ ایک ہے شرک جلی، بتوں کی پرستش کرنا، اللہ کے صفات غیروں میں تسلیم کرنا، یہ تو شرک جلی کی امید نہیں ہے، لیکن جس کا نام شرک خفی ہے وہ کیا چیز ہے؟ شرک خفی کے بارے میں علامہ سعدی نے لکھا ہے، الفاظ اشعار فارسی کے ہیں، آواز صاف نہیں دے رہی ہے کہ میں ادھر لاؤں، مضمون پیش کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ دماغ میں یہ خیال آنا کہ زید نے ہم کو نفع پہنچایا اور عمر نے ہم کو نقصان پہنچایا، یہ شرک خفی ہے۔ کیوں؟ زید کی مجال نفع پہنچا دے اور عمر کی مجال نقصان پہنچا دے۔ نفع اور نقصان کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ سورہ یونس پارہ 11 آیت نمبر 107 کے حوالے سے میں نے بات کیا تھا اس سے پہلے، اگر سارے انسان مل کر تجھے نفع دینا چاہیں تو اتنا ہی دے سکیں گے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اور سارے انسان مل کر نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ نے قلم رکھ دیا اور روشنائی خشک ہو گئی اور جو لکھا ہے ویسا ہو کے رہے گا۔ یہ عبداللہ ابن عباس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص فرمایا، شاید وہ روایت بھول جائے گی، روز پڑھنا ایک مرتبہ اس روایت کو، اونٹ پہ سوار یا گھوڑے پر، پیچھے عبداللہ ابن عباس 12 سال کے بچے ہیں، میں 12 ذرا پڑھ کے بولتا ہوں، 10 اور 12 میں اختلاف ہے، 10 سال کا بچہ ہو یا 12 سال کا، یہ عبداللہ ابن عباس کی عمر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہا یا غلام، بچہ بولتا ہے لبیک، میں حاضر ہوں، لبیک کے معنی حاضر ہوں، وہ سعادت اور متوجہ ہونا میری سعادت ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، پھر پکارتے ہیں یا غلام، بچہ بولتا ہے لبیک و سعادت والخیر فی یدیک، پھر خاموش ہو گئے، تیسری بار فرمایا یا غلام، بچہ کہتا ہے لبیک و سعادت۔ 3 دفعہ یہ مخاطب کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا نبی سے کوئی فعل صادر ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، 3 بار متوجہ کرنے کی وجہ لکھا ہے فقہاء نے، تاکہ بچہ نبی کے قول کو پوری اہمیت کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر اپنے رگ و ریشے میں سرایت کر لے، کان میں جائے، قلب میں اتر جائے، دل میں سما جائے۔ اس موقع پر ایک طویل کلام ہے، فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ ہم تو سمجھتے ہیں اللہ غائب ہے، ہم اپنے سامنے کب پائیں گے اللہ کو؟ تصور میں لاؤ کبھی ایسا ہوا زندگی میں؟ ایک بچے سے کہا جاتا ہے اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کو سامنے پائیں گے۔ اور آگے فرمایا اچھی طرح سے نوٹ کر لو، وَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، اگر ساری امت جمع ہو جائے کہ تمہیں پہنچائے گی تو نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا لکھ دیا اللہ، اور اگر ساری امت تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ یہ نصیحت کا ایک جز ہے میں نے جو پیش کیا ہے، ابھی اور طویل نصیحت ہے۔ تو پہلا جز کیا معلوم ہوا؟ نفع نقصان اللہ کے قبضے میں ہے، سارے انسان مل کر نفع نقصان دینے پر قادر نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ فلاں کے قریب ہو گئے کیوں؟ اس سے کچھ ملنا کی امید ہو گئی، فلاں سے قریب ہو گئے، اس سے شر سے بچنا ہے۔ کوئی انسان کسی کے قریب ہو جائے نفع کے حصول کے لیے، دل میں یہ خیال ہو کہ یہ نفع پہ قادر ہے، شرک خفی ہے۔ یہ قادر مطلق اللہ کی ذات ہے، جس سے جتنا نفع پہنچانا ہے پہنچتا ہے۔ دنیا کے سارے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، یہ سب اسباب ہے اور اس میں تاثیر اللہ دیتے ہیں۔ تو شرک نہ کرنا، یہی وجہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تم کو آگ میں جلا دیا جائے، چاہے تمہیں کتے نوچ لیں، تم کبھی کسی حال میں اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ شرک سے زیادہ تاکید کسی گناہ کی قرآن میں نہیں آئی، کسی گناہ، یہاں تک کہ صریح اعلان ہے اللہ ہر گناہ کو معاف کرنے پر قادر ہیں، ہر گناہ کو معاف کریں گے جس کے لیے چاہیں گے، سوائے شرک کے۔ جو شرک کرے گا اس پر جہنم واجب ہو جائے گی اور جنت حرام ہو جائے گی، اور وہ آسمان سے ایسا گرے گا کہ اس کو راستے میں پرندے اچک لیے، فکانما خر من السماء فتخطفه الطير۔ اس قسم کے بے شمار آیتیں موجود ہیں کہ شرک کرنے والا وہ آسمان سے گرا، چھت سے نہیں، اور آسمان سے گرنے والا چندی ہو جائے گا۔ ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار۔ تو شرک جلی بھی نہ آنے پائے اور شرک خفی بھی نہ آنے پائے۔ دوا کرنا حکم ہے، لیکن دوا سے فائدہ ہوا، شرک خفیہ یہ۔ دوا میں تاثیر اللہ دیتے ہیں، دوا سبب ہے، حکم دیا اللہ نے استعمال کریں گے، لیکن اس دوا سے شفا ہوگی نہیں، اس دوا میں شفا اللہ ڈالیں گے۔ معجزات پر کبھی غور کر لیا ہوتا، کیا انگلی سے چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ مگر انگلی سے 2 ٹکڑے کیا اللہ نے چاند کو، یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت۔ چھری گلے پہ نہیں کٹتی، ابراہیم نے پھیرا مگر نہیں کٹی، چھری میں کاٹنے کی طاقت ہے اور حلق میں کٹنے کی طاقت ہے، اس کا نہ کٹنا، اس کا نہ کاٹنا، سبب کو چھین لینا ہے۔ دریائے نیل کا پانی جو موسیٰ کے لیے دیوار بن گیا تھا، فرعون کے واسطے پھر پانی بن گیا، اس کی رقت اور سیلانیت کو اللہ نے چھین لیا ہے۔ آگ جانے والی کام کرتی ہے، ابراہیم کو نہیں جا سکی، اس کے جلنے کی قوت کو اللہ نے سلب کر لیا ہے، یا نار کونی بردن و سلاما کہتے ہوئے چھین لیا ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں تو توانائی کو چھین لیتے ہیں۔ سارے کفار قریش کے قبیلے، بلکہ مکے کے ہر بڑے بڑے قبیلے کا ایک ایک پہلوان کھڑا تھا نبی کے دروازے پر کہ آج آدمی قتل کر دیں گے، لیکن سب کے سامنے سے نبی گزرتے ہیں اور کسی کی آنکھ میں نظر نہیں آ رہا ہے، آنکھوں کی قوت چھین لیا اللہ نے، آنکھوں میں قوت جو بینائی ہے سلب کر لیا اللہ نے، ان کے سروں پہ خاک ڈال دیا۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، دیکھ نہیں سکے وہ۔ اس قسم کی آیتیں ہزاروں ملیں گی آپ کو، مگر افسوس ہے کہ ہم صرف مادیت کو دیکھتے ہیں،
کتنے لوگ ہیں جو 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ قوت اسی کھانے سے آئے گی. مگر غزوہ تبوک کے صحابہ ایک کھجور میں 3 چوسنے والے جنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں قوت اس سے آتی ہے. ایک بکری میں 300 صحابہ کھانا کھا چکے ہیں. کیوں؟ ان کو معلوم ہے بدن کی طاقت، بدن کی قوت، اس میں ہونے والی صلاحیت سب اللہ کے حکم پر ہے. مسلمانوں کے لشکر کے پانی میں زہر کی شیشی ملانے کے واسطے دشمن تیار تھا، پکڑا گیا. کمانڈر ان چیف خالد تھے اس وقت، ابن ولید، خالد سیف اللہ. انہوں نے کہا تمہارا گمان ہے کہ اس زہر سے موت آتی ہے؟ شیشی کو کھولا اور پوری شیشی کو منہ ڈیل لیا، کہا دیکھ لے موت اس سے نہیں آتی ہے. اس زہر میں موت کا حکم اللہ کا آئے گا تو موت آئے گی. ہمارے صحابہ کا ایمان یہ تاثیر اس میں ہوتی. مشہور صحابی سفینہ جو راستہ بھٹک گئے تھے جنگ قادسیہ میں، گھوڑا نہیں شیر آیا جنگل کا دم ہلاتے ہوئے، راستہ بتانے کے واسطے آیا. اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر گئے، کبھی تک چھوڑ کے آیا. اس شیر کی درندگی کی صفت کس نے کھینچ لیا تھا؟ اللہ کی قوت ہے. آپ صحابہ کے واقعات نہیں پڑھتے. کسی چیز میں ذاتی اثر نہیں ہے. سورج کے اندر گرمی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطائی ہے. پانی میں پیاس جانے کی صلاحیت ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطائی ہے. گیہوں چاول دال میں بھوک کو مارنے کی صلاحیت ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطائی ہے. کسی چیز کی کوئی خاصیت ذاتی نہیں ہے، سب عطائی ہے. اس چیز کو ماننا توحید ہے اور اس کے اندر شک کرنا مادیت ہے. اور جہاں مادیت آتی ہے شرک خفی شروع ہو جاتا ہے. بڑی تلاش کے بعد کئی واقعات ملے، مگر میں واقعہ سنا رہا نہیں. آپ جزیات دیکھو، آپ کلیہ دیکھو. نقصان اور نفع کا مالک صرف اللہ، یہ توحید ہے. اور نفع نقصان کے مالک اور بھی ہیں، یہ شرک ہے. اس کے لیے بہترین دلیل قرآن کریم کی سورہ اعراف. اس کے بعد کی صورت اللہ سے کلام اللہ جب کھول کر بیٹھو تو اللہ سے دعا کرو آپ کا کلام کھلا ہوا ہے، گویا آپ ہم سے مخاطب ہیں. ہم آپ کے کلام کو سن کر ایسا باادب ہو جائیں کہ گویا آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ ہم سے مخاطب ہیں اور ہم دائیں بائیں کھیل رہے ہیں. تلاوت ایسے کرو اللہ ہم سے مخاطب ہے. اس کے کلام سے جب زبان آپ کی آراستہ ہو تو اللہ آپ سے ہم کلام ہے. تو سورہ اعراف کی آیت پڑھ لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا ہے کہ اگر میں نفع نقصان کا مالک ہوتا تو اتنا خیر سمیٹ لیتا کہ پھر مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. آئندہ کیا مفید ہے کیا مضر ہے، پورے خیر سمیٹ لیتا. لیکن نفع و ضرر اور خیر و شر کا مالک اللہ کی ذات ہے. یہ پہلا وصف ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا. تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. نہ شرک جلی نہ شرک خفی. اشیاء کے خواص بالذات نہیں ہوتے. آپ کا کمال بھی بالذات نہیں ہے. آپ کی زبان میں قوت گویائی آپ کا ذاتی وصف نہیں ہے. آپ اگر سخی ہیں تو آپ کی سخاوت ذاتی وصف نہیں ہے. آپ اگر بہت مقبول چہتے لیڈر ہیں تو یہ خوبیاں آپ کی ذاتی نہیں ہیں. اگر آپ شجاع اور بہادر ہیں تو شجاعت آپ کی ذاتی نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کا ہے. اللہ ہی کا ہے تو اللہ کے حکم پر لگانے میں کیا تکلف ہے؟ دنیا میں کوئی انسان نہیں کہہ سکتا ہے کہ فلاں چیز میری ذاتی ہے. ذاتی کیسے ہوتی؟ تمہاری ذات خود تمہاری نہیں ہے. تمہاری ذات کا ایک جز اللہ کی عطا ہے. حقیر قطرے سے انسانی شکل میں تبدیل کرنے والا کون؟ پھر انسانی شکل کے ابتدائی حصے کو شباب تک لانے والا کون؟ اور شباب دینے کے بعد شباب کو کھینچ کر بڑھاپے کی طرف لانے والا کون؟ اگر تمہارا ذاتی وصف تھا تو روک لیا ہوتا اس شباب کو. نہ شباب کو روک سکتے نہ حیات کو روک سکتے. جو جب تک دیا گیا ہے بس وقت مقررہ تک باقی رہے گا. معلوم کیا ہوا؟ تمام تر خوبیاں اللہ کی ہیں، تمام صفتیں جو ہمارے پاس ہیں یہ اللہ کی عطا ہیں بطور آزمائش اور آزمائش کے لیے. تو پہلا حکم کیا کہا اللہ نے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے. اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا. یہ پہلا ہی نمبر رکھا اللہ نے. مسلمانوں میں سے 80% لوگ پہلے ہی ہار جائیں گے، اسی میں فیل ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے فیل ہو جائیں گے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر میں نفع نقصان کی قوت کو مان کے چل رہے ہیں. اس کے پاس نہیں جائیں گے تو ناخوش ہو جائے گا، ہمارا کچھ بگڑ جائے گا. اور اس کے ساتھ اگر ہم نہیں ملائیں گے تو وہ شر پیدا کرے گا. کوئی شر پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، نوٹ کر لو. اگر اللہ ڈھیل نہ دے تو شر پہ کوئی قادر نہیں ہے، اس کا ہاتھ پیر شر ہو جائے گا. ابراہیم کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ مر چکے ہیں بخاری میں. بڑی حسین اور جمیل تھیں. راستے میں ایک بادشاہ ملا. وہ پوچھتا تمہاری یہ کون ہے؟ اگر بول دیا بیوی تو گردن مار دیتا، اور بولتا بھائی ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دیتا. سارہ کے حسن کا چرچا تھا. گرفتار کر کے لائے گئے. کہا یہ کون ہے؟ کہا بھائی. لوگوں نے کہا یہ جھوٹ ہے. کہا جھوٹ نہیں ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بھائی ہے. اگر مومن مومن کا بھائی ہے تو یہ عورت بحیثیت ایمان والی ہونے کے اس مرد مومن کی بھائی کہلاتی ہے. ایسے موقع پر شر سے بچنے کے لیے توریہ کرنا جائز ہے، یہ جھوٹ نہیں تھا. ابراہیم سجدے میں ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. یہ خاتون وہاں پہنچتی ہیں اور اس نے ان کے حسن پر ہاتھ ڈالنا چاہا، اس کا ہاتھ رک گیا. اردو میں کہتے ہیں شل ہو جانا. اس کا ہاتھ شل ہو گیا. وہ کوئی نبیہ نہیں تھی، نبی کی بیوی ضرور تھی. اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ سے متوجہ ہو کر بولتی ہیں قادر مطلق تو ہے، اس کا اٹھتا ہوا ہاتھ تیرے قبضے قدرت میں ہے. اس کا ہاتھ شل ہو جاتا. وہ توبہ کرتا ہے، تڑپتا ہے، کہتا ہے مجھے معاف کر دو، یہ نیت سے باز آ جاتا ہوں. توبہ کیا، انہوں نے معاف کیا، ہاتھ ٹھیک ہو گیا. پھر اٹھاتا ہے ہاتھ، پھر دعا بدعا کے بعد ہاتھ شل ہو جاتا ہے. پھر توبہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے. 1 بار 2 بار 3 بار. ایسا تو ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاش میں نکلا ہوا قاتل سراقہ بن جاشم جس کا گھوڑا دھس گیا تھا. نبی سے معافی چاہا 1 بار 2 بار 3 بار. ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ تاریخ اسلام پڑھو اس کو.
ایک دو واقعات نہیں, واقعات سنائیں گے تو شام ہو جائے گی, اتنے واقعات ہیں. گھوڑا سمیت سنگلاخ زمین میں دھس گیا اور نبی کی معافی کے بعد باہر نکل سکا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کنگن ہوں گے؟ کس طرح کے کنگن ہوں گے؟ کہا یہی کس طرح, کہا یہی کس طرح. لکھ دیا پروانہ, نبی رحمت نے دشمن کو لکھ کر دیا, ابو بکر لکھ دو, امان ہے اس دن کے لیے. اور جب وہ کنگن ہاتھ میں پہنایا جناب عمر میں تو کہا دیکھو نبی کی بات پوری ہو رہی ہے آج. وہی حال یہاں بھی تھا. ابراہیم کی بیوی سارہ نے 3 بار معاف کیا, چوتھی بار ضد ہو کے بولتا ہے اپنے لوگوں سے تم کس کو لائے, عورت نہیں ہے جنہ ہے, لے کے جاؤ اس کو. اس کے بعد کہا تم کو ستایا تھا اتنا, ہاں اجرک, ہاں اجرک, یہ تمہارا محنتانہ بھی لے لو. وہی حجرہ ہے, حجرہ کا سلام ہے, ہاں اجرک, یہ تمہارا اجر ہے, تمہارا محنتانہ ہے. بعد میں وہ ہاں اجرہ جا کے حجرہ ہو گیا. یہ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے, مقصود کیا ہے؟ کسی کے شر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. شرری کا شر خدا کے حکم سے وجود میں آ سکتا ہے. تم اگر صحیح ہے, صاحب ایمان ہے, بھروسہ اللہ پر ہے, اللہ نے کہا ہے وعد اللہ فلیتوکل المتوکلون, بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ اللہ ہی پہ کرنا چاہیے. یہ آیت کتنی جگہ پہ ہوں گے اب؟ تو شر دب جائے گا, ہاتھ شل ہو جائیں گے, گھوڑے دھس جائیں گے, آنکھیں اندھی ہو جائیں گی, پانی کی دقت رک جائے گی, آگ کی تپش ختم ہو جائے گی. یہ سب اللہ کی قدرت میں ہے, سب تم پڑھ چکے ہو, دیکھ چکے ہو. اگر اللہ نے اس شرری کے ہاتھ سے موت مقدر رکھی ہے تو اس میں تمہارے واسطے مفید فائدے. ہاں, اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. موت ایک ہی بار آئے گی, بار بار نہیں آئے گی. مظلومیت کی موت, شہادت کی موت, یہ تو جنت کا رحمت ہے, راستہ کھل جائے گا آپ کے لیے. تو کوئی انسان کسی انسان سے خوف زدہ نہ ہو کہ کوئی کچھ کر سکے گا. جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو مسلمانوں پر کوئی غالب نہیں ہو سکے گا. اور جب تک یہ سوچتے رہیں گے دنیا کی طاقتیں ایسی ہیں, دنیا کی طاقتیں ویسی ہیں, تب تک یہ مرعوب ہو کر بھیگی بلی بنا بیٹھا رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. دنیا کی کوئی طاقت. یہ ہے شرک جلی اور خفی پر تبصرہ. اب آگے شرک کے بعد سب سے زیادہ اللہ کو مطلوب کون سا حکم ہے؟ تو فرمایا وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان. احسان کیا ہے؟ حسن سلوک. بولنا یہ تھا کہ ماں باپ کی نافرمانی مت کرو, ان کو ستاؤ مت, ان کو تکلیف مت دو, مگر یہ سب باتیں کمتر تھیں. ان تمام پر ہاں بھی جملہ کہہ دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. حسن سلوک کا مطلب یہ ہے اچھا برتاؤ کرو, اچھا رکھاؤ کرو. اور اس پر اتنی روایتیں ہیں. امام بخاری کی کتاب ہے ادب المفرد, اردو میں آ چکی ہے کتاب زندگی کے نام سے. اتنی روایتیں, سب سنتے ہیں ماں کے قدموں کی جنت ہے اور باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ حاصل کیسے ہو؟ اس کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ جب تک ماں اور باپ اللہ کے حکم کے خلاف نہ حکم دیں تب تک ان کی بات مانتے رہو. اور جب ان کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف جائے تو اب ان کی اطاعت لازم نہیں ہے, لیکن اسی حد تک, اسی حکم کی حد تک پھر بھی اچھا سلوک کرتے رہنے کا حکم ہے. اس کا ذکر سورہ لقمان میں انشاءاللہ آئے گا. ماں اور باپ بعض دفعہ تکلیف دہ بن جاتے ہیں. اگر وہ دیندار ہیں تب تو مسئلہ آسان ہے, لیکن اگر وہ خود دیندار نہیں ہیں, وہ مشرک ہیں, وہ جاہل ہیں, وہ نادان ہیں, دنیا کا غلبہ ہے, تو ایسے موقع پر دیندار لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ میرے ابا ملنے آئے ہیں جو حالت شرک میں ہیں, گھر میں بلا کے بٹھاؤں کہ نہ بٹھاؤں؟ آقا نے کہا شرک کی وجہ سے نفرت نہیں کرنے کا حکم ہے. شرک سے نفرت ہے لیکن مشرک سے نفرت نہیں ہے, مرض سے نفرت ہے, مریض سے نفرت نہیں ہے. آج سارے عالم میں ہم نے نفرت کر لیا انسانوں سے, ہماری غلطی ہے یہ. انسان کی غلطیوں سے نفرت کرنا ہے, اس کی تنبیہ کرنا ہے. سب انسان اللہ کے بندے. تو نبی کے بستر پہ بٹھایا انہوں نے, کیوں؟ رشتوں کی بنیاد پر, باپ کی بنیاد پر. تو ماں باپ کے ساتھ چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. بعض دفعہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ باپ کی اطاعت نہیں ہو پاتی, ماں کی اطاعت نہیں ہو پاتی. اب ہر ایک الگ الگ ہوتے ہیں, ہر ایک کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں. دل سے آدمی چاہتا ہے کہ میں ماں باپ کی مخالفت نہ کروں, ان کی اطاعت کروں, لیکن حالات سے مجبور ہوتا ہے, دل میں جذبہ ہے اطاعت کا. تو اللہ نے سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں فرمایا اگر تیرے دل میں اخلاص ہے تو اللہ اس اخلاص کی قدر کریں گے. سورہ بنی اسرائیل کے الفاظ کیا ہیں؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. تیرا رب تیرے دل میں کیا ہے اسے خوب جانتا ہے. اگر تم صالح ہیں تو وہ غفور ہے اوابین کے لیے. تواب یعنی توبہ قبول کرنے والا ہے, یعنی تمہاری کوئی کیفیت اللہ کے پاس ظاہر ہے. تو اگر تم اندر سے جذبہ رکھتے ہیں, سدھار لانا چاہتے ہیں, اصلاح کرنا چاہتے ہیں, سنوارنا چاہتے ہیں, اس میں بگاڑ ہو جا رہا ہے, اس بگاڑ پر مواخذہ نہیں ہوگا. جیسے مثال دیا تھا میں نے, ابراہیم علیہ السلام کے باپ مشرک تھے, انہوں نے کہا گھر سے نکل جاؤ یا بتوں کی پوجا کرو, بتوں کو بیچ کے لاؤ یا گھر سے نکل جاؤ. ظاہر یہ ہے کہ بتوں کی پوجا کرنا یا اس کو بیچنا خدا کے خلاف. اب باپ کی طرف سے شرط آ گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے, قال سلام علیک, ابا سلام, گھر چھوڑ کے چلے گئے. تو کیا یہ باپ کی خلاف ورزی ہوئی؟ کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے خلاف حکم دے دیا. اب یہاں پر خدا کا حکم ماننا لازم تھا. تو یہ اگر دل میں جذبہ ہے بیلنس کرنے کا, توازن کرنے کا, تو اللہ معاف کریں گے. لیکن ہاں اطاعت کا جذبہ ہی نہیں ہے, ٹھیس پہنچاتے ہیں, ان کو سختیاں کرتے ہیں, ان پر جملے کستے ہیں. ارے آپ کیے کیا زندگی بھر؟ کچھ بھی نہیں کیا زندگی بھر. بیچارہ کیا ہوگا جو توفیق ہوئی ہوگی, لیکن اس جملے سے کہ کچھ کیا نہیں زندگی بھر, دل میں ٹھیس لگتی ہے. اور مار کا زخم بھر جاتا, تلوار کا, نیزے کا یہ زخم بھر جاتا, لیکن زبان سے جو زخم جا کے لگتا ہے یہ کبھی نہیں بھرتا. ایک شاعر کہتا ہے جراحات اللسان لہا التیام, جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. نیزوں کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا. اس لیے کہا گیا ہے اف بھی مت کہو, کیونکہ یہ زخم نہیں بھرنے والا ہے. تو دوسرا حکم دیا اللہ نے, یہ اچھا سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ. تیسرا ہے ولا تقتلوا اولادکم من املاق,
اور قتل مت کرو اپنی اولاد کو املاق کے معنی مفلسی کے خوف سے. ایک تو لڑکی کو تصور کرتے تھے کہ کوئی داماد بنے گا, اور ایک شکل یہ بھی ہوتی تھی کہ 2 بچے ہیں بس ہے, تیسرا ہوا تو کہاں سے لکھائیں گے, کہاں سے پڑھائیں گے, کہاں سے کھلائیں گے. اعلیٰ تعلیم کا دماغ کا ایسا ہوا سوار ہے کہ اگر 2 سے زیادہ ہو گئے تو فوراً آپریشن کرو. کہاں سے کھائے گا یہ؟ گھر بڑھ جائے گا, جائیداد بڑھ جائے گی, دکان بڑھ جائے گی, بینک کے پیسے بڑھ جائیں گے, توجہ بڑھ جائے گی. ہم کیا کر سکیں گے ان کے ساتھ؟ یہ ہے من املاق کا ترجمہ. املاق مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو اولاد کو. کتنے مسلمان ہیں, ہم ہمارے 2 کو تسلیم کر چکے ہیں. بچہ یا بچی پہلا 1 بار 2 بار انتظار کرتے, اس کے بعد ختم. ان سے پوچھو کیا وجہ ہے تو کہیں گے بیوی بیمار ہے, کبھی کہیں گے فلاں ہے, مگر حقیقت یہ ہے ان کے دل میں دماغ یہ ہوتا ہے کہ جائیداد بہت ہے, بڑھ جائے گی, چلر ہو جائیں گے, معاشرے میں ہم بڑے کہلاتے ہیں, تقسیم ہو جائیں گے. دنیا کی عزت اور دنیا کا مرتبہ اور دنیا کا وحدہ اور دنیا کی حیثیت, دنیا کی حشمت, یہ سب فانی ہے. نہ قارون کی عزت باقی ہے, نہ حامان کی, نہ فرعون کی, نہ شداد کی. کس کی باقی ہے اس کائنات میں؟ سب ختم ہو گئے. اس لیے ان تمام فکروں کو لے کر اولاد کا قتل جائز نہیں ہے. پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا یہ بھی قتل ہے, اور پیدا نہ ہونے دینا یہ بھی قتل ہے. اللہ نے قرآن میں صریح حکم دیا ہے, عورتوں کو قید میں لاؤ تو اولاد کی نیت رکھو, صرف پانی بہانے کی نیت مت رکھو. غیر مسافہین 5واں پارہ سورہ نساء میں بحث آ چکی ہے پیچھے. صرف شہوت رانی اور پانی بہانا مقصد نہ ہو. اور حدیث پاک میں صراحت یہ ہے ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو محبت والیاں ہیں اور زیادہ بچے دینے والیاں ہیں. کیسے پہچانیں گے؟ اس کا خاندان دیکھ لو, اس کی پھوپھی ہے, خلیری بہن ہے, ممیری بہن ہے, اس کا خاندان دیکھو, معلوم ہو جاتا. تو زیادہ بچے پیدا ہونے والی سے شادی کرو, نبی کا حکم. اور امتی کا حال یہ ہے آپریشن, فوراً کٹنگ. کیوں؟ املاق. کہاں سے کھلائیں گے, کہاں سے کھائیں گے؟ جواب سنو رب کریم کا, نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. تم کو بھی رزق ہم دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. کیا جملہ ہے. اگر آدمی کا دماغ خراب ہے تو کہے گا اچھا ہم تو کما کے کھاتے ہیں, اور یہ بچہ کمزور کیسے کمائے گا, کیسے کمائے گا؟ یہ جیسے وہ بدھو تھا نمرود, ابراہیم نے کہا میرا ماتا جلاتا ہے تو کیا کیا, 2 قیدی کو بلایا, ایک کو مار دیا, ایک کو چھوڑ دیا. کہا میں بھی کرتا ہوں یہ کام, تو دماغ خراب کیسا کرتا. کہا اچھا میرا رب مشرق سے نکالتا ہے سورج, تو مغرب سے نکال دے, اب ہاتھ میں پہنچا وہاں تک, اب ہکا ہکا. تو بات بدھو سمجھتے ہیں کہ میں تو کماتا ہوں, مگر یہ بچے کمزور, یہ بوڑھے کمزور. حدیث میں آتا ہے انما ترزقون بضعفائکم, تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں پہ, چاہے کمزور بچے ہوں یا بوڑھے یا اس میں کوئی معذور ہوں. مگر یہاں اور غور کرو, آپ ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں اور ان کو بھی کھلائیں گے. اس میں اور گہرائی ہے. کمانے والوں ایک گیہوں کا دانہ بنا کر دکھاؤ جو کھاتے ہو. کماتے ہوں گے آپ, ہاتھ پر چلاتے ہوں گے, کاغذ کے سکے جمع کر لیتے ہوں گے, اشرفیاں جمع ہوں گی, ریال ڈالر سب جمع کر لیں گے, لیکن جو منہ میں لقمہ جا رہا ہے, لقمہ ایک چاول کا دانہ اور روٹی کا ایک ٹکڑا, اس کا ایک دانہ بنا کر دکھا دو ذرا. سارے انسان مل کر زمین سے گیہوں کا ایک دانہ نکالنے پر قادر نہیں ہے. زمین کی شدت, اس کی رخوت, اس کی سختی سے پتلی کوپل نکال کر ایک دانے میں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے, یہ تم پیدا کرتے. اللہ نے پوچھا ہے سورہ واقعہ میں, کسان تم ہیں کہ ہم ہیں؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, تم کھیتی کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ تم تو صرف دانہ ڈال کے چلے آتے ہو, نکالتے ہم ہیں. اس لیے سارے عالم کے انسانوں کو یہ خطاب ہے اللہ کا, تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں اور ان کو بھی ہم کھلائیں گے. ہمیں اچھی طرح معلوم ہے زمین کا وہ حصہ جس سے پیداوار ہوتی تھی 10 آدمی کے لیے, جب آبادی بڑھ گئی تو 100 کے لیے پیدا ہو رہی ہے. اب اسی زمین سے جس کھیت سے 100 کلو نکلتا تھا, اللہ کے فضل سے آج 10 گنا بڑھ کے نکلتا ہے. تو زمین کے اندر یہ برکت, یہ قوت نمو میں اضافہ, اس کے لیے کھاد کی پیدائش پر دماغ سب اللہ کا فرماتے ہیں. تو بندہ سوچتا ہے کہ ہم کھاتے ہیں اور ہم کھلاتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک لقمہ بھی اپنا نہیں کھاتے. اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا, ماں اور باپ کا سلوک کرنا, قتل اولاد کو مت کرنا. ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں, ان کو بھی کھلاتے ہیں. چوتھا نمبر ہے ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اس آیت کو تو اتنا عام کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو, اس کلام پاک کو اٹھا کے چومتے ہیں, سر پہ رکھ لیتے ہیں, جہیز میں دیتے ہیں, بہترین کاغذ پہ چھاپتے ہیں, مگر یہ آیت کا حکم کس کے لیے ہے؟ ولا تقربوا الفواحش, قریب مت جاؤ بے حیائی کے. فواحش جمع ہے, فواحش جمع ہے فواعل کے وزن پر, فحش بے حیائی. علماء کا اتفاق ہے ہر جنسی کام جو ناجائز ہو فواحش کا مرتکب ہے. عورت کو غلط نگاہ سے دیکھنا, بے پردگی, عریانیت, ننگاپن, زنا سے پہلے اس کے اسباب, یہ سب فواحش میں آتے ہیں. اللہ نے تو کہا ہے نگاہ نیچی کر لو, مردوں سے بھی الگ کہا, عورتوں سے بھی الگ کہا, جبکہ نماز میں اکٹھا کہا دیا, نماز پڑھ لو, دونوں اس میں شامل. لیکن نگاہ جہاں نیچی کرنے کا حکم دیا سورہ نور پارہ 18 میں آیت نمبر 31 میں, وہاں عورتوں کو الگ خطاب کیا, تم بھی نگاہ نیچی رکھو. ان سے کہا تم بھی نگاہ نیچی رکھو. اور ہلکی ہے, جب عورتیں نکلتی ہیں تو ان کے اندر سے ایک امنگ انگڑائی لیتی ہے, تو ان کے پازیب کی آواز, جھنکار کی آواز, ان کے خوشبو کی, سب لوگ اس سے سن کر متاثر ہوں تاکہ ایک قسم کا روب طاری ہو حسن کا اور جمال کا. ایسی عورت جنت میں نہیں جائے گی, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی, جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی, جبکہ 70 سال کی مسافت سے اس کی خوشبو آتی ہے. اتنی دور رہے گی عورت. حدیث میں آتا ہے جو عورت مائل کرنے والی ہے, مائل ہونے والی ہے, یا ایسی اور ویسی ہے. مائلاتن ممیلاتن, خود بھی مائل ہوتی اور مائل کرتی, یا ایسی اور ویسی ہے, یعنی زناکار ہے. جب انسان کا جسم کسی طرح متوجہ ہوتا ہے, دل یا آنکھ یا اس کا ہاتھ یا اس کا پیر, تو یہ سب زنا کی طرف متوجہ ہیں. اب اس کے بعد شرمگاہ تصدیق کرتی ہے یا تذیب کرتی ہے, کام ہو گیا تو یہ سب زنا میں شمار ہوئے. اتنا سخت وعید اس کے اوپر بتائی گئی ہے. اور دنیا والے اگر اس کے بعد بھی نہیں مانتے رہیں گے تو جیسے آج کل ایڈز کا مرض ہے,
یہ تھپڑ ہے، تازیانہ ہے، اس کے بعد بھی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں. ان سے ہمدردی کرو بولتے ہیں لوگ، ان سے ہمدردیاں کرو بولتے ہیں. ارے ایڈز کے مریض یقیناً اس خرابی سے متاثر ہوئے ہیں، یہ تو سنگسار کے لائق ہیں، رجم کرنے کے لائق ہیں. تو ان سے کیسے کی جائے گی ہمدردی؟ حدیث میں آتا ہے انسان کا قتل جائز نہیں ہے مگر 3 طریقوں سے. اگلی بات وہی ہے، آگے بات آ رہی ہے. یا تو اس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو، سنگسار کیا جائے گا. اسلام کے بعد انکار کیا ہو، مرتد ہو کر کفر کیا، قتل کیا جائے گا. یا پھر کسی کو قتل کیا ہے تو قصاص میں مارا جائے گا. ان 3 وجہوں کے علاوہ اور قتل جائز نہیں ہے. تو بے حیائی کے قریب مت جاؤ. آج کل جتنے اشتہار لگائے جاتے ہیں تجارت کے نام پہ، کاروبار کے نام پہ، اس میں عورتوں کو ننگا رکھا جاتا ہے، چاہے وہ سینما ہال کے لیے ہو یا سونا چاندی کی دکان چمکانے کے لیے ہو یا اپنا کوئی قرآن ڈالنا چاہتے ہو. جتنے لوگ تجارت کر رہے ہیں، حد تو یہ ہے کہ وہ لوگ باقاعدہ مفتیوں سے سوال کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ عورت کے جسم کو نمائش بنانا، اسے کاروبار چمکانا، جس حرام کام کا ذریعہ لیا جائے گا وہ کاروبار پورا کا پورا حرام ہوگا. تو فواہش کے قریب مت جاؤ، حکم دیا گیا. مگر ہمارے پاس فواہش بہت ہے. اس سے پہلے بحث آ چکی ہے، عورت کا جسم پورا کا پورا چھپنا چاہیے. گھر میں اگر ماں ہے وہ بلاؤز پہنتی ہے تو اس کا پیٹ کھلا ہے اور پیٹ کھلی ہے، یہ دیکھنا جائز ہے؟ حرام ہے. یہ بے حیائی میں آتا ہے. پیٹ اور پیٹ کا کھلنا یہ جائز نہیں ہے. بیٹے کے لیے ماں حرام ہے لیکن یہ دیکھنا جائز نہیں ہے، یہ بھی آتا ہے فواہش کے اندر. گھر میں چدی پہن کے پھرنا، ناف سے گھٹنے کے اندر سے کوئی چیز کھلی ہوئی ہے، یہ بھی بے حیائی میں آتا ہے. تو فحش کے معنی آتے ہیں بدکاری، بے حیائی، عریانیت، ہر وہ عمل جس سے نفس میں کثافت پیدا ہوتی ہو، یہ سب فواہش میں آتا ہے. ولا تقربوا الزنا، ایک مقام پہ کہا زنا کے قریب مت جاؤ. یہ قریب کیا ہے؟ اس کے اسباب، اس کی دوائی. آگے فرمایا ما ظہر منہا وما بطن، جو بے حیائی میں سے ظاہر ہو، علانیہ ہو وہ بھی، اور جو اس میں پوشیدہ ہو. بطن کا معنی اندرونی ہو. یہ کیا اندرونی کیا چیز ہے؟ ظاہر تو یہ ہے کہ عورت کا جسم کھلا ہوا ہے، بے حجاب ہے، عریانیت ہے، بجائے بیوی کے فرینڈ گرل ہے، ساتھ میں پھر رہے ہیں، یہ کھلا گناہ ہے. اور ماں بطن سے مراد کیا ہے؟ اندرونی گناہ. 3 طلاق دے چکا بیوی کو، اس کے بعد دونوں پھر مل لیے، اب ساتھ رہتے ہیں. یہ کس کو معلوم ہے؟ ان دونوں کو معلوم ہے. 3 طلاق دے چکے پھر مل لیے آپس میں، کبھی حلال نہیں ہو سکتی ہے. یا ایسی عورتوں سے نکاح کر لیا ہے جو محرمات ابدیہ ہے. بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر نکاح ہو جاتا ہے ایسی عورتوں سے، وہ رکھتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. میرے پاس مقدمہ آیا تھا، مقدمہ یہ آیا تھا کہ ہندوؤں میں بھانجی سے نکاح جائز ہے. اب وہ دونوں اسلام میں داخل ہو گئے، 3-4 بچے ہیں. اب کیا کرنا؟ کیا کریں گے آپ؟ اب دونوں کو الگ کریں تو آئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، رہن سہن کے، دیکھ بھال کے. ان کی شادی کون کرتا، ان کی شادی کون کرتا؟ اور دونوں اگر ساتھ رہتے ہیں تو نکاح حلال تو نہیں ہوتا. یہ ماں بطن میں آتا ہے. ہر وہ گناہ جس پر کوئی بندہ ظاہر نہیں ہو سکتا مگر تمہارے دل میں معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ سب ماں بطن میں آتا ہے. خفیہ دوستی کرتے ہیں، رات کی ملاقات، تنہائی کی ملاقات، پاکوں کی ملاقات، خفیہ جو آشنائی ہوتی ہے، یہ سب ماں بطن میں آتا ہے. اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اور مت قتل کرو کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. قتل جائز نہیں، قتل جائز نہیں. جو کسی مومن کو قتل کر دے گا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ بحث پیچھے آ چکی ہے سورہ نساء کے حوالے سے. الا بالحق کا مطلب یا تو رجم کے لائق ہوا یا قصاص کے اندر مارا گیا، اور یا پھر وہ مرتد ہو گیا. عثمان غنی کو جب لوگوں نے گھیر لیا تھا بلوائیوں نے، تو خطبہ دیتے انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ میری جان کیسے لیں گے؟ 3 وجہوں سے جان لینا جائز ہے، لیکن میں نہ زانی ہوں کہ سنگسار کرنا چاہتے ہو، اور نہ میں قاتل ہوں کہ قصاص دینا چاہتے ہو، اور نہ میرے دل میں کبھی اسلام کے خلاف بات آئی ہے کہ تم مرتد مانتے ہو. تم 3 وجہوں سے جو قتل جائز ہے جب ثابت نہیں ہے تو تم قتل کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن افسوس کہ انہوں نے قتل کر دیا چورا نے. قتل جائز نہیں. آج لوگ آسان سمجھتے ہیں، زمین کے لیے، پلاٹ کے لیے، گھر کے لیے، فلاں کے لیے، چھوٹے چھوٹے کام میں قتل. قتل کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے حیات دی ہے تم اسے حیات چھیننا چاہتے ہو، تم اللہ کے فیصلے کے خلاف قدم اٹھاتے ہو. ایسا شخص کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گا. قاتل کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. سورہ نساء 5واں پارہ، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ. جو قتل کرے جان بوجھ کے کسی مومن کو، کہاں جائے گا؟ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی. اب کیا باقی ہے؟ دنیا کے نفع کے لیے کسی کا قتل جائز نہیں ہے. ان تمام احکام کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وصیت کرتا ہے تم کو اللہ ان کاموں کی تاکہ تم تعقل کرو، عقل کا استعمال کرو. جب سے اسلام ہے، آدم کے زمانے سے ہر نبی کے پاس یہ چیزیں ایسا ہی تھیں. کسی کے ہاں شرک حلال نہیں تھا، ہر ایک کے ہاں ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم تھا، قتل اولاد جائز نہیں تھا، کسی کے ہاں بے حیائی جائز نہیں تھی، اور کسی کے ہاں قتل کرنا جائز نہیں تھا. یہ ایسے احکامات ہیں جو متفق علیہ ہیں، سارے انبیاء کی معمول بھی سنت ہے. اللہ نے تعقل کا حکم دیا، تعقل، عقل استعمال کرنا ہے. کیوں؟ ان چیزوں میں آدمی سوچتا نہیں. بس شرک میں کیا خرابی ہے؟ ماں باپ کی بات نہیں مانا تو کیا ہوا؟ یہ بھی ایک انسان ہے. تعقل کی دعوت دی ہے.